अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमालु व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तोई। किस्सा मुख्तसर। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिल खैर गुजर रही होगी। सूरतुल अराफ उर्दू तर्जुमा और तफसीर पारा नंबर 8 और अल्हम्दुलिल्लाह पारा नंबर 8 भी अपने इख्तिताम की तरफ जारी है। कुछ असबाक रहते हैं। आज के सबक में हम सूरतुल अराफ की आयत नंबर 54 से बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। आयत नंबर 53 तक हमने गुज़िश्ता असबाक में पढ़ लिया। तो आज की आयत पढ़ते हैं। आज के सबक का आगाज़ इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी, इन्ना बेशक रब्बाकुम तुम्हारा रब, अल्लाहु अल्लाह, अल्लज़ी जिसने, खलक़ा पैदा किया, समावाती आसमान, वल अर्दा और ज़मीन, फ़ी में सित्तति अय्याम 6 दिन, सुम्मा फिर इस्तवा फरमाया, अलल अर्श अर्श पर, युग़शिल लैला वो ढाँप देता है, लैला नहारा रात दिन को एक दूसरे से। और फिर रब्बुल आलमीन अपनी शान बयान करते हुए फरमाता है, यतलुबुहु हसीसन वश्शम्स वल्क़मर वन्नुजूम मुसख्खरातिन बिअम्री, कि एक दूसरे के पीछे जल्द जल्द चला आ रहा है और इसने सूरज और चाँद को और सितारों को बनाए इस हाल में कि सब इसके हुक्म के पाबंद हैं। अला लहुल खल्क़, खबरदार सुन लो, लहुल खल्क़ उसी के लायक है पैदा करना, वल अम्र और हुक्म देना, तबारकल्लाह बड़ी बरकत वाला है अल्लाह रब्बुल आलमीन जो तमाम जहानों का पालने वाला, तमाम जहानों का रब है। आयत का तर्जुमा कितना खूबसूरत, कितना हसीन है। गो के रब ने अपनी रबूबियत की को आला अंदाज में बयान फरमाने के बाद आखिर कितना हसीन है। फ़तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, तमाम खूबियाँ तमाम बरकतें उस रब्बे आलमीन के लिए हैं और बेशक उसकी शान के लायक है कि उसकी तारीफ़ की जाए। वो तमाम उमूर करने वाला है जो मखलूक में किसी के बस की बात नहीं है। उन तमाम का जिक्र यहाँ पर किया गया। अब देखिए यहाँ पर किन किन चीज़ों का जिक्र किया, पढ़ते हैं। आसमान और ज़मीन 6 दिन में बनाए। सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर 6 दिन से मुराद वक़्त है, उतना वक़्त, क्योंकि ज़मीन व आसमां पहले बने, फिर सूरज चाँद सितारे बने और दिन और रात का आना जाना सूरज से है, चाँद से है। तो उस वक़्त जब सूरज चाँद नहीं थे तो 6 दिन में बनाने के पीछे मकसद क्या और इससे क्या मुराद है। अव्वल तो ये कि इससे मुराद उतना वक़्त है, उतना ड्यूरेशन है। और इतने ड्यूरेशन में क्यों रब फरमाता है अपने, वइज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, जब वो किसी काम का इरादा करता है तो कुन कहता है, फ़यकून हो जाता है। तो इतनी देर से यानी 6 दिनों में ज़मीन व आसमान बनाने के पीछे हिकमत क्या है। तो इस बारे में बात करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कादिर था कि एक लम्हा या उससे कम में ज़मीन व आसमान पैदा फरमा देता, लेकिन इतने अरसे में उनकी पैदाइश फरमाना बतकाज़ाए इलाही है। अल्लाह के जो हिकमत का तकाज़ा है, उसको कह लें आसान अल्फाज में। और इसमें बंदों के लिए तालीम है कि बंदे भी अपने काम में जल्दी ना किया करें बल्कि आहिस्तगी से किया करें। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों को एक तरह से तरीका बताना था और इस तरह एक अल्लाह के इस काम में हिकमत ये वाज़े हुई कि बंदों को ये मालूम हो कि हर काम को, एक जल्दी का काम होता है ना कि एक इंसान जल्दी में जब कोई काम करता है तो अपना नुकसान कर बैठता है। तो बंदों को ये सिखाना था कि किसी भी काम में जल्दी ना किया करें, उस काम को आहिस्तगी से अदा किया करें। और अब आहिस्तगी से मुराद सुस्ती भी नहीं है, ठीक है। अगर हम अपने आप पे लेकर आएँ तो हम के काम को आहिस्ता करना है तो जो काम एक पूरा दिन लगा के करने में से, इसमें जल्दी से क्या मुराद है कि आप 1-2 घंटे में जल्दी कर लें और वो गलत कर लें, ठीक है। इससे मना किया गया, कहा कि आहिस्ता आहिस्ता करो, यानी वो पूरे दिन को दिन के कुछ हिस्सों में उसको डिवाइड कर लो, स्लो करो। अब इससे ये मुराद नहीं है कि एक दिन का काम महीने तक ले जाओ, इसको सुस्ती और काहिली से तशबीह ना दें आहिस्तगी को, ठीक है।
پھر اب فرماتا ہے کہ اس وقت نہ سورج تھا نہ دن رات، پیدائش کی ابتدا تو جو دنوں کی ہوئی نا، اور اس بارے میں روایات آتی ہیں کہ جو پیدائش کائنات کی پیدائش ہے نا، اس کی ابتدا جو ہے وہ اتوار سے ہوتی ہے اور انتہا جمعہ کو، ٹھیک ہے، یعنی جو زمین کی پیدائش ہے وہ اتوار اور پیر کو، اور آسمان جمعرات اور جمعہ کو، ٹھیک ہے، اور اسی طرح پہاڑ، درخت، وحشی جانور، کھیت وغیرہ منگل اور بدھ کو پیدا کی گئے، ٹھیک ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جمعۃ المبارک کی اول گھڑیوں میں، اول اوقات میں جو ہے وہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اوقات، وقت کی ابتدا کیسے ہوئی تھی، تو یہ جمعہ کی اول گھڑیوں میں اوقات مقرر فرما دیے تھے۔ سمجھ آئیے؟ اب میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ جو دن ہیں ان کو کس طرح ان کے ڈیوریشن کس طرح تخلیق ہوئے، کہ کچھ کام جو میں نے ابھی ریپیٹ کیے، جو ابھی میں نے پڑھے ان کو دوبارہ سے ریپیٹنگ میں سن لیجئے گا، ان کو پیدا فرمایا دنوں کے حساب سے۔ پھر اوقات کی ٹائم کی ابتدا جمعۃ المبارک کی اول گھڑیوں میں ہوئی، ٹھیک ہے، اور جمعۃ المبارک کی دوسرے اوقات میں، دوسری ساعت، دوسری گھڑی میں، پہلی میں کیا ہوا، جمعہ کی اول گھڑیوں میں اوقات مقرر فرمائے، دوسری ساعت میں لوگوں کے درمیان الفت اور محبت ڈالی، اور آخری ساعت، ساعت سے مراد گھڑی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، لمحات ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، اس میں آدم علیہ السلام سے جناب حوا کو پیدا کیا، اور اسی ساعت میں ابلیس کو مردود کیا گیا۔ اور یعنی کہ یہ جو میں آپ کو روایت بتا رہی ہوں نا، ان کے علاوہ بھی مزید بہت سی روایات آتی ہیں زمین و آسمان کی تخلیق کے متعلق بھی اور اوقات کی تخلیق کے متعلق بھی، ٹھیک ہے، میں چند روایات آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ پھر اسی جمعۃ المبارک کے دن چاند، ستارے، سورج، فرشتے پیدا ہوئے۔ غرض یہ کہ خلق کی ابتدا جو ہے وہ اتوار کے دن سے ہوئی تھی، اسی لیے اتوار کو یوم الاحد کہا جاتا ہے، پہلا دن، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں، جمعہ کا دن کیوں رکھا گیا، اس کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے، یعنی مخلوق کی اجتماع کا دن، یعنی جب تمام مخلوقات پیدا کر دی گئی تھیں اور جمع کر دی گئی تھیں، یعنی تمام وجود میں آ چکی تھیں۔ اور ہفتہ کو یوم السبت کیوں کہا جاتا ہے، یعنی کام بند ہو جانے کا سبت، السبت کا مطلب ہے کام بند ہو جانا، کام بند ہو جانے کا دن، اس لیے ہفتہ نام دے دیا گیا۔ سمجھ آ رہی، یعنی اتوار کی روایت بھی مل گئی کہ یوم الاحد کہا جاتا ہے، جمعہ کی بھی، اس میں تمام مخلوقات جمع فرمائی گئیں، یعنی تخلیق کر دی گئی۔ پھر یوم السبت بھی کہا گیا ہفتے کو، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا لازم ہے کہ رب تعالیٰ قادر تھا کہ یہ سب چیزیں ایک آن میں کن کہہ کے فیکون وہ تمام کام ہو جائیں، مگر آہستگی سے 6 دن میں پیدا فرمائی، تاکہ قیامت تک مثال جو ہے وہ قائم کر دی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کام آہستگی سے ہوتے ہیں، بندے جلدی نہ کیا کریں، اس بندے اپنے کام جو ہے وہ آہستگی کے ساتھ، حکمت کے تحت، سمجھ بوجھ کے ساتھ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس آیت سے ہمیں سبق بھی ملا۔ پھر اگر ایک دفعہ پھر ترجمے کو ریپیٹ کر لیں تو آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی کلیئرلی، لیکن یہاں پر ایک اور چیز، پھر عرش پر استوا فرمایا، تو یہ استوا فرمانے کے کیا معنی ہے، اس پہ بھی ذرا غور کر لیجئے گا۔ نعوذ باللہ بعض قرآن کریم کے تراجم میں بھی اور بعض قرآن کریم کی تفاسیر میں بھی اس طرح کی بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں ان کی تخلیق کی اور اس کے بعد عرش پر استوا فرمایا، یعنی نعوذ باللہ اس کو ریسٹ کے معنی میں دیا گیا، آرام کے معنی میں دیا گیا کہ پھر عرش پر آرام کیا، حالانکہ رب تھکان سے پاک ہے، تھکن سے پاک ہے۔ تو ایسے معنی کرنا یا ایسی تفسیر بیان کرنا اللہ کی شان کے خلاف ہے، اس سے ہر صورت سمجھنے بھی ایسی تفسیر سمجھنے سے بھی بچنا چاہیے اور سمجھانے سے بھی۔ تو مختلف اس میں روایات ہیں کہ جو استوا ہے اس کے جو معنی ہیں وہ سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھ لیں کہ یہ جو اس عرش پر استوا فرمانا ہے، ایک روایت کے مطابق یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہے، یعنی اس کے معنی اللہ کے سپرد کر دیں انسان اور ایمان لے آئیں کہ قرآن کریم کی آیت ہے، ہم پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے اور اس کی تحقیق کے پیچھے نہ پڑو، اور یہی طریقہ جو ہے وہ بہت سلامتی کا ہے، یعنی انسان اپنے ایمان کو، رب کی شان کو اسی وقت پہچان سکتا ہے جب متشابہات پہ بھی سمعنا و اطعنا والی جو ہے وہ یہ اپلائی کر دیا جائے کہ ہم نے سنا، ہم ایمان لے آئے، ٹھیک ہے۔ علماء کرام اسی چیز کا درس دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس میں بحث نہ کی جائے۔ پھر روایات آتی ہے کہ اس سے مراد رب العالمین کا قبضہ یا غلبہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی عرش پر استوا کے معنی کیا ہیں، غلبہ یا قبضہ کے۔ اور ایک اور روایت بھی آتی ہے کہ استوا سے مراد ہے احکام جاری فرمانا،
ٹھیک ہے، یعنی رب العالمین نے اس کے بعد پھر اس میں جو اپنے قانون کے تحت، اپنی حکمتوں کے تحت احکامات جاری فرمائے تھے، ٹھیک ہے، اور عرش اعظم کو رب العالمین نے اپنی حکومت کا دارالخلافہ بنایا، جہاں سے سارے کے سارے جو شریعتی احکامات ہیں، قرآن کریم کو نازل کرنا، اللہ کی کتابوں کو، تمام تر فیصلے جو ہیں وہ زمین پر کیسے وارد ہونے، یہیں سے احکام جاری ہوتے ہیں اس جگہ سے، تو اس وجہ سے اس کو استوا فرمانے سے تشبیہ دی گئی، یعنی استوا فرمانے کی اگر تشریح اس طرح سے کی جائے تو پھر بھی بندہ مومن اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک حد تک سمجھ سکتا ہے، لیکن متشابہات میں سے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، یعنی کہ رب العالمین نے اپنی حکمت کے تحت جو احکامات جاری فرمائے، جو قبضہ قدرت رب العالمین کے اختیار میں پہلے بھی تھا اور بعد میں بھی اس وقت ہوا اور قیامت تک رہے گا، قیامت کے بعد بھی رہے گا، تو اس قبضہ قدرت کو استوا کا نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کلیئر ہونے کے بعد آگے پڑھ لیتے ہیں جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اب دیکھیں عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، یعنی کہ اس آیت کی اگر تفسیر کریں یا ترجمہ کریں تو رب کی شان کا بھی خیال رکھا جائے، ہم کہیں بے ادبی تو نہیں کر رہے، رب نے ساتھ ہی فرما دیا میری شان کے لائق ہے کہ میں استوا فرمایا۔ اب انسان پر ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ کے ادب کا خاص خیال رکھتے ہوئے اس کی ترجمہ اور تفسیر پڑھیں، تشریح اس کا جو لفظ ہے اس کا معنی غور و خوض کرے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ متشابہات ہے تو ہم ایمان لے اور ہم اس کو سچے دل سے تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی آیت پڑھتے ہیں، ادعوا ربکم، دعا کرو اپنے رب سے، گر گراتے ہوئے اور آہستہ آواز سے دعا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اب دعا جو ہے نا رب العالمین کی بارگاہ میں جتنا گر گرایا جائے نا، جتنا رب سے دل سے مانگا جائے، اتنی جلد قبولیت کے اس کے امکانات ہوتے ہیں۔ رب کو پسند ہے بندہ جب میری بارگاہ میں آئے تو آنسو بہائے، روئے، اور یقین کیجئے کہ دعا میں خشوع و خضوع جب ہوگا نا تو ایک طرح سے فیلنگ بھی آئے گی کہ بارگاہ میں پہنچ رہی ہے، وہاں سے جواب مل رہا ہے، دلاسا مل رہا ہے، سکون مل رہا ہے، قلب میں اتر رہا ہے سکون، اطمینان۔ ہم رٹے رٹائے جملے بولتے تو ہیں ہی ہیں اردو میں بھی وغیرہ، میں ان کے انکاری نہیں ہوں قرآن کی آیتوں کے پڑھنے کا دعا میں انکار نہیں کر دی کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں، آپ پڑھیں، لیکن معنی پر غور و خوض کر کے۔ ہم اللہ کو الرحمن الرحیم کہہ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے معنی کا، ہمیں پتہ ہی نہیں اس کی تفسیر کا، تو ہمارا کیا فائدہ اپنے مالک کو اتنے اچھے ناموں سے پکارنے کا۔ لہٰذا جب دعا مانگے تو آہستہ آواز میں گر گراتے ہوئے دعا مانگے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے خیر جو طلب کرنا ہے اس کو کہتے ہیں، اللہ سے کچھ مانگنا، خیر مانگنا، بھلائی مانگنا، اس کو دعا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ عبادت ہی ہے، کیونکہ دعا کرنے والا اپنے آپ کو عاجز و محتاج اور اپنے پروردگار کو حقیقی قادر و حاجت روا اعتقاد کرتا ہے، یعنی عقیدہ رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے کہ اللہ حاجت روا ہے اور ہم حاجت مند ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں بھی ہے الدعاء مخ العبادت، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ لہٰذا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے؟ رات دن اللہ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جب ایک انسان کے پاس اس کا ایک ویپن موجود ہے، ٹھیک ہے، جس سے وہ ہر قسم کی شیطانی طاقتوں سے محفوظ رہ سکتا ہے اس ویپن کو یوز کرتے ہوئے، تو بندہ مومن اس ویپن کو یوز پھر کیوں نہیں کرتا؟ کیوں اس ہتھیار کو ہمارے یقین ہی اٹھ گئے ہیں، یہ بھی شیطان کا ہی وسوسہ ہے، ہمارے یقین اٹھ گئے رب العالمین یہ تو امپوسیبل ہے، یہ تو ہونا ہی نہیں ہے، یہ مانگ کے کیا کرنا، حالانکہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی امپوسیبل نہیں ہے۔ رب فرما رہا ہے کہ کن فیکون، میں یہ کرنے پر کہا، تو ہمارے یقین ختم ہو گئے، ہم مانگ کے کہتے ہیں ہم تھک گئے، اب نہیں مانگنا، اب نہیں ملنا۔ تو جب وہ تقوی، وہ خشوع و خضوع، وہ یقین ہی نہیں رہے گا، وہ عقیدہ ہی نہیں رہے گا دعا میں، دعا کیسے قبول ہوگی؟ لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے کہ قبولیت میں دیر ہے تو حکمت ہے، یا مانگنے میں کوتاہی ہے، اور ہمارے حق میں بہتر ہے اگر ہمیں نہیں مل رہا، اور مل جاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، ٹھیک ہے۔ تو رب فرماتا ہے اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد پیدا نہ کرو، اور اللہ سے دعا کرو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے، وہی ہے جو ہواؤں کو اس حال میں۔ اب یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 57، یہ میری موسٹ فیوریٹ آیت ہے۔
کیوں میں بتاتی ہوں، آپ بھی غور کیجیے گا کہ ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں نا، اسپیشلی نیچر کو، جو قدرتاً چیزیں ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، خود بخود آتا ہے. پھولوں کو لہلہاتا، ہری گھاس کو، بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھ لو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان سے اتنے اتنے بڑے پہاڑ صحیح سے آج تک تراشے نہیں گئے، تو بنانا تو بہت دور کی بات ہے. اسی طرح زمین کے اندر سے جو ایک مٹی ہے، مٹی کے اندر دانہ جو بو دیا جاتا ہے، اس میں سے ہرے ہرے پودے، پھل پھول، پانی ایک، لیکن نکلتا ہے اس میں سے زمین سے بہت کچھ ہے، ذائقے اور ہر ایک کی فضیلت الگ، ہر ایک کے ٹیسٹ الگ. تو اس طرح کی چیزیں سب سے زیادہ میں جب دیکھوں نا کہ شدید گرمی ہوتی ہے، بادل آتا ہے اور وہ بادل آ کے آسمان پہ چھا جاتا ہے، بارش ہوتی ہے، بارش مجھے بہت پسند ہے. بارش کیا کرتی ہے کہ وہ ایک دم سے موسم تبدیل ہو جاتا ہے، مردہ زمین کو زندگی مل جاتی ہے، مرجھائے ہوئے چہرے آباد ہو جاتے ہیں. اس بارش میں ایسا کیا ہے، وہ جو رحمت ہے، قرآن میں بارش کو رحمت کہا گیا ہے نا، جب نازل ہوئی تو تمام بنی نوع جو زمین پہ انسان کیا اور پودے کیا اور جانور کیا، تمام کے تمام اس ایک پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، جو کہ فصلوں کو دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے رزق زمین اگاتی ہے. اور یہ پانی آسمان سے نازل نہ ہوتا تو کیا ہوتا، سورج کی وجہ سے سمندروں کے پانی بھی خشک ہو جانے تھے ہیٹ کی وجہ سے، اور جو دریا، نہریں، یہ سارا کچھ. سمندر چلیں آپ کہیں جی یہ تو بہت ہی امپوسیبل لگ رہا ہے کہ ایسے کیسے وغیرہ، تو ہماری نہریں خشک نہیں ہوئی ہوتی، پھر ذرا مونسون کا موسم آتا ہے تو نہریں دوبارہ سے بھری ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جب آسمان سے پانی نازل ہی نہ ہوتا تو کتنا ہم زمین کے نیچے سے لے لیتے. اور زمین سے نیچے والے پانی کے بارے میں بھی قرآن کریم میں سورہ ملک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ اگر یہ پانی میں لے لوں تم سے تو کون ہے جو تمہارے لیے پانی لے کر آئے. تو سب سے بڑی اور عظیم نعمت رب العالمین، نعمتیں تو ساری اچھی ہیں، پانی ہے. اور یہ آیت کا ترجمہ بہت میٹھا ہے، وہی ہے جو ہواؤں کو اس حال میں بھیجتا ہے کہ اس کی رحمت کے آگے آگے خوشخبری دے رہی ہوتی ہیں. یعنی ہوائیں آتی ہیں بادلوں سے پہلے، اچھی ہوا چلتی ہے، اور وہ خوشخبری کس کی دے رہی ہوتی ہیں، اس کی رحمت کی، یعنی بارش کی. یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادل کو اٹھا لاتی ہیں. بھاری بادل سے مراد کیا ہے، آپ دیکھیں جو وائٹ بادل ہے نا، سفید بادل، وہ ان میں اتنا پانی نہیں ہوتا، اور وہ الگ الگ پیسز کھڑے ہوتے ہیں نا آسمان میں، آسمان و زمین کے درمیان جو حائل ہوتے ہیں، وہ سائے کے لیے ہمارے کام آتے ہیں، اور آسمان کا حسن ان بادلوں سے. لیکن بھاری بادل سے مراد یہاں پر کالے بادل ہیں، اور بادل کالے کب ہوتے ہیں، جب ان میں پانی بھر جاتا ہے، اور وہ پھر جو جتنے پیسز آسمان میں وہ ایک دوسرے سے ملتے جاتے ہیں، گو کے روئی کے گالے ان کو آپس میں جوڑ دیا جائے، اور پھر جب وہ پانی برستا ہے زمین میں، اور کتنا اچھا سرکل ہے نا کہ زمین سے ہی پانی خشک ہو کے اوپر بادلوں میں جاتا ہے، بادلوں سے دوبارہ فریش ہو کے برستا ہے، پھر خشک ہو کے اوپر اٹھتا ہے، پھر بادلوں میں سے فریش ہو کے نیچے اترتا ہے. اور اس بارش کے پانی میں اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادل اٹھا لاتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی مردہ شہر کی طرف چلاتے ہیں. جس طرح اب اس چیز کو بھی ہم اکثر کالز پہ بات کر رہے ہوں، اب تو فون وغیرہ بہت عام ہو گئے نا، تو کسی ایسے سے بات کر رہے ہیں اپنے رشتہ دار سے، ہم اگر فیصل آباد ہے وہ لاہور بیٹھا ہے جی یہاں تو بارش ہو رہی، تو ہم پہلے سے ریڈی ہو جاتے ہیں جی بادل اس طرف بھی آ رہے ہیں، کیونکہ وہ اگر دیکھا جائے جغرافیائی اعتبار سے تو اس سائڈ پہ پہلے بارش ہوتی ہے، اس سائڈ پہ بعد میں. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، بادل وہاں ہیں، پھر اللہ کے حکم سے وہ اس شہر جس کی طرف اللہ چاہتا ہے وہ اس طرف موو کر جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کے ایریاز میں، بلکہ ہمارے سٹی میں ایک جگہ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہوتی ہے، دوسری جگہ بادل اور گرمی ہوتے ہیں. کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں بادلوں کو وہاں جانے کا، اور جہاں جانے کا حکم ہو بادل وہیں جاتے ہیں. اور کتنے فرما بردار ہیں نا، بعض اوقات بہت تیزی جا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات بہت سلولی. ان پہ بھی فرشتے مقرر ہیں جو ان کو کھینچ رہے ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری. کتنا مزے کا اللہ کا کائنات کا نظام ہے، اور ایک انسان ہے، کتنا نہ شکر ہے. تو جب یہ بادل گرجنے کی آواز آتی ہے، ہم سورہ رعد میں پڑھیں گے، فرشتہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے جب بارش ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ کتنے پیارے لمحات ہیں، ان کو اگر انسان اپنی آنکھوں میں سمیٹے، اپنی امیجنیشن میں اس کو اسٹرونگ کرے. اور ہم کیا کرتے ہیں، ذرا اپنے اعمال پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، پھر میں لیکچر آج کا جو ہے وہ ختم کروں گی. ہمارے ہاں بارش ہو جائے تو واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ہر جگہ
گانوں کے سٹیٹس، گانوں کی سٹوریز اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں جس میں بارشوں کا ذکر ہوتا ہے. اور مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ کائنات کی سب سے عظیم ترین نعمت جو برس رہی ہے، اور قرآن میں بڑے مقامات پر اس کا ذکر ہے کہ وہی ہے جو بیچتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دیتی ہیں بارش کی، اور وہ بھاری بادل جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، مردہ شہر کی طرف جاتے ہیں، وہاں برستے ہیں، اس مردہ زمین کو زندگی دیتے ہیں. یہ اللہ ہے، یہ قادر ہے، یہ مختار ہے، یہ پیدا کرنے والا، یہ حیات دینے والا ہے، یہ مردہ کو زندہ کر دینے والا ہے. تو یہ کچھ سوچنے کے بجائے ہم کہاں ہیں؟ شیطان کی پیروکاری میں، اپنی دنیا میں، اپنی ٹون میں لگے ہوئے ہیں. لہٰذا مجھے دکھ ہوتا ہے. لہٰذا آپ بھی اس کاموں سے بچا کریں. اگر آپ بھی ایسا کرتے ہیں تو اللہ کی حمد و ثنا کیا کریں، اللہ کی. اور ایسی کوئی بے موسمی بارش ہو، ایسے کوئی بہت ہی زیادہ بجلیاں چمک رہی ہوں، اس صورت میں بھی اللہ کی حمد و ثنا کر کے اللہ سے دعا کیا کریں خیر کی. اللہ تعالیٰ خیر کی رحمت کا می برسا، رحمت کی بارش برسا. اور ہم تو ایسے بے خوف ہوئے ہوتے ہیں کہ ادھر بارش ہوئی اور ادھر جو ہے وہ ہم لوگوں نے گناہ کرنا شروع کر دیے. ٹھیک ہے، تو ہاں موسم انجوائے کریں. ٹھیک ہے، جس طرح کھانے کا دل کرتا ہے، جس طرح بھی آپ کا شریعت کے دائروں میں رہتے ہوئے اس موسم کو سے لطف اندوز ہونے کا دل کرتا ہے، کریں. شریعت سے باہر تو نہ جائیں، گناہ تو نہ کریں. پھر رب العالمین فرماتا ہے اس مردہ شہر میں وہ پانی اتارتے ہیں اور اس پانی کے ذریعے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں. میٹھی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ توجہ سے سن رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے نا، سکون اتر رہا ہے نا، کتنا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے. پھر اللہ آخر میں کیا فرماتا ہے؟ کذالک نخرج الموتیٰ لعلکم تذکرون. رب فرماتا ہے ان بادلوں کے ذریعے میں مردہ زمین کو زندہ کرتا ہوں، اس میں سے پھل نکالتا ہوں، اسی طرح میں مردوں کو زندہ کروں گا. اور یہ ساری بات بیان کس لیے کی گئی؟ رب فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اور ایک اور چیز جو آپ نے جو ہے وہ پڑھنی ہے، وہ آیت نمبر 58 ہے. میرے منہ پہ بار بار پتہ نہیں کیوں 80 یا 60 آ رہا ہے 50 کے بجائے. بہرحال 57 اور جو پچھلی آیت ہے اس کے بھی میں نے نوٹس زبانی نہیں پڑھے، وہ میں نے بس لکھے ہیں. یہ بھی جو نوٹس لکھے ہوئے ہیں ان کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا. آیت نمبر 58 کو پڑھتے ہیں، اور اس میں ایک نصیحت ہے جو آیت نمبر 57 میں اس کا ذکر ہے. جو اچھی زمین ہوتی ہے اس کا سبزہ اپنے رب کے حکم سے نکل آتا ہے، جو خراب ہو اس کا سبزہ بڑی مشکل سے تھوڑا سا نکلتا ہے. ہم اسی طرح شکر کرنے والوں کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں. اب یہاں پر مثال ایک سامنے ہے نا، زمین بنجر ہو تو ہوا بارش برسائے گی بھی، بادل بارش برسائیں گے بھی تو اس میں کچھ نہیں اگے گا. اور جو اچھی زمین ہوگی اس میں سے نکلے گا، سرسبز و شاداب ہو کے نکلے گا. ہے نا، یہ بات عقل بھی تسلیم کر رہی ہے نا، سمجھ میں بھی آ رہی. یہی مثال ہے. رب فرماتا قرآن سب کے لیے ایک ہے، وہی جو اللہ کے نبی کی طرف نازل ہوئی اور اللہ کے نبی کی احادیث جو ہیں وہ سب کے لیے سیم ہے. پھر کوئی قرآن پڑھ کے بھی ہدایت کیوں نہیں لیتا؟ کوئی دین کی طرف آنا چاہتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، نعت سن لی، حمد سن لی، تلاوت سن لی، اس کا دل کیوں نہیں بدلتا؟ کیونکہ قرآن سب کے لیے سیم ہے. جس کا دل اچھا ہوگا، بغض سے، حسد سے، کینہ سے، تکبر سے اچھا ہوگا نا، پاک ہوگا، اور وہ ہدایت کیچ کرنا چاہتا بھی ہوگا، ہدایت لینا بھی چاہتا ہوگا. رب فرماتا ہے وہی سرسبز و شاداب ہوتا ہے. اور جس کا سخت تو اس کو ہاں کچھ ملتا ہے، کچھ نہیں ملتا. جیسے الحمدللہ ہم میں مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، عمل نہیں ہے، تو کیا مراد ہے کہ دل ابھی ویسا نہیں ہے کہ وہ ایکسیپٹ کر سکے. دل کو پاک کرے تاکہ قرآن کی آیتیں دل پہ اثر کریں. ٹھیک ہے، اور وہ ذکر اللہ سے پاک ہوتی ہیں، اہل ایمان سے محبت کرنے سے پاک ہوتی ہیں، اللہ والوں سے محبت کرنے سے پاک ہوتی ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کرنے سے پاک ہوتی ہیں، اللہ سے محبت کرنے سے پاک ہوتی ہیں. تو یہ تھا آج کا رکوع. انشاءاللہ کل کے رکوع میں گزشتہ قوموں کا، گزشتہ انبیاء جو اپنی قوموں کی طرف آئے ان کا ذکر ہے، ان کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گی. الگ سے بھی اپلوڈ کر دوں گی قصص الانبیاء میں. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.